Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाए, मुश्किलात से निजात मिल जाए, टेंशनें, मुसीबतें, परेशानियां ख़त्म हो जाएं और हालात अच्छी सिमत चल पड़ें, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप दुरूद इब्राहीमी की मन्नत मान लें। तरीका आपको बताऊंगा, कितनी तादाद में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है ये भी बताऊंगा, और कौन से काम आपने नहीं करने, कौन से काम करने हैं, और कितने दिन आपने ये अमल करना है, ये मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। आप अगर इस तरीके के साथ दुरूद इब्राहीमी की ये मन्नत पूरी कर लें तो इंशाअल्लाह फिर टेंशनें दूर होंगी, मुसीबतें ख़त्म होगी, परेशानियों से निजात मिलेगी, और आप अपनी आँखों से देखेंगे वो जो अरसा दराज से आपकी हाजत नहीं पूरी हो रही, आपकी टेंशन दूर नहीं हो रही, मुसीबतें जान नहीं छोड़ रही, वो सारी मुसीबतें, टेंशनें दूर होंगी और हालात अच्छी सिमत चल पड़ेंगे। आप ख़ुद कहेंगे कि हाँ, आप मेरे हालात अच्छी तरफ चल पड़े हैं। लेकिन एक बात शुरू में समझ लें, याद रखें, मन्नत ऐसे ही नहीं मान लेनी। याद रखें और हज़ार बार याद रखें, मन्नत से मुराद ये है कि कोई बंदा ये कहे कि ए अल्लाह, मेरा अगर फ़लाँ काम हो जाए, मेरी फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए, तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, या इतने नवाफिल अदा करूँगा, या इतनी मरतबा मैं दुरूद शरीफ पढ़ूँगा। ठीक है ना, ये मन्नत है। और याद रखें, मन्नत के अहकाम का भी बंदे को पता होना चाहिए। जब बंदा कोई भी मन्नत माने तो उससे पहले उसको उसके अहकाम का पता होना चाहिए। अगर आपने मन्नत मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं 50 मरतबा, 100 मरतबा, या लाख मरतबा, या 1.25 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, और आपका वो काम हो गया, उसके बाद आपने वो मन्नत पूरी ना की, उतनी तादाद में दुरूद शरीफ ना पढ़ा, तो फिर याद रखें कई सूरतों में आप गुनाहगार भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि वो मन्नत पूरी ना करने की वजह से कोई मुसीबत आपके गले पड़ जाए। इसलिए जब भी कोई नज़र माने, कोई भी मन्नत माने, तो कम अज़ कम किसी आलिम दीन के साथ ज़रूर मशवरा कर लिया करें कि मैं इस तरह ये मन्नत मानने लगा हूँ, तो इसमें शरीयत क्या कहती है, ज़रूर इसमें रहनुमाई लिया करें। और बाज़ लोग तो मन्नत मानते हुए भी अजीब व गरीब मामलात करते हैं। जी मैं फ़लाँ वो गंदे नाले में नहा के आऊँगा, और मैं फ़लाँ दरबार पे जाके वो धागा बांध के आऊँगा। इस तरह की अजीब व गरीब मन्नतें भी लोग मानते हैं। इसलिए मन्नत मानने से पहले ज़रूर किसी आलिम दीन के साथ मशवरा कर लिया करें। अब जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ दुरूद इब्राहीमी की मन्नत मानने का, आप वो गौर से सुनें और इस तरह इस मन्नत को पूरा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से कवी उम्मीद है, वो बड़ा करीम बादशाह है, आपके हालात सुधरेंगे, हालात अच्छी सिमत चल पड़ेंगे, मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियाँ दूर होंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, याद रखें, आपने ये मन्नत माननी है कि ए अल्लाह, मेरी फ़लाँ हाजत, जो भी आपकी हाजत है वो तो आपको पता है, आप बेहतर समझते हैं, कोई भी आपकी हाजत है, हो जायज़ हाजत, ठीक है ना, नाजायज़ काम की आप मन्नत ना माने, गुनाहगार होंगे। ठीक है, जायज़ काम की आप मन्नत माने कि मेरा फ़लाँ बीमार है, अल्लाह उसे शिफ़ा दे दे, तो मैं इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, या इतनी मरतबा मैं वो नवाफिल अदा करूँगा। जायज़ काम की आप मन्नत माना करें। आपने करना क्या है, आपकी जो भी हाजत है तो आपने करना क्या है, आपने नियत करनी है, मन्नत माननी है, ए अल्लाह, मेरी अगर फ़लाँ हाजत पूरी हो जाए तो मैं 11 दिन दुरूद इब्राहीमी रोज़ाना 313 मरतबा बावुज़ू होकर पढ़ूँगा। ये मन्नत आपने माननी है। ठीक है जी। और फिर आपने करना क्या है, 4 काम मैं आपको बताने लगा हूँ, इन 4 कामों का आपने ज़रूर एहतमाम करना है। पहले नंबर पर आपने अपनी नज़र की हिफाजत करनी है। याद रखें, जो बंदा अपनी नज़र की हिफाजत नहीं करता, उसे दुरूद शरीफ हो, इस्तिग़फ़ार हो, दीगर अज़कार हों, उसकी लज्जत, उसके फ़यूज़ व बरक़ात हासिल नहीं हो सकते। आँखों से बेहयाई देखना, आँखों को हराम से पुर करना, जो बंदा नज़र की हिफाजत नहीं करता, उसे इबादत में लज्जत महसूस नहीं हो सकती। और याद रखें, जो बंदा आँखों की हिफाजत नहीं ना करता, तो कई मरतबा ऐसा होता है
کہ اس سے عبادت کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے، عبادت کی توفیق ہی چھین لی جاتی ہے۔ فیوز و برکات ملنا اور لذت محسوس ہونا اور روحانیت ملنا کسی ذکر سے، درود شریف سے، استغفار سے، وہ تو آگے کے مراحل ہیں۔ جو بندہ نظر کی حفاظت نہیں کرتا، کئی مرتبہ اس سے عبادت کی ہی وہ توفیق چھین لی جاتی ہے، اور اس کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جو لوگ گناہوں بری زندگی گزارتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے، تو اللہ ان کو سجدوں کی توفیق بھی نہیں دیتا، ان کو اذکار اور درود شریف سے اپنی زبانیں تر رکھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ اور بھائی یہ جو بد نگاہی ہے نا، بد نگاہی، یہ انسان کی عبادت کی حلاوت کو، مٹھاس کو ختم کر دیتی ہے۔ کسی نیک کام میں بد نگاہی کرنے والے کا دل نہیں لگتا۔ اور یاد رکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ نگاہ بھٹکتی ہے اور پھر لوگ دوسرے کاموں کی طرف جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، زنا کی طرف جاتے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا وہ پھر اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے پیارے رسول نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العینان تزنیان، فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو درود شریف کے فیوز و برکات حاصل ہوں، آپ کو لذت محسوس ہو، اس کی برکتیں آپ حاصل کر سکیں، دیگر اذکار، آپ عبادت میں آپ کا دل لگے، نیک کام میں آپ کا دل لگے، تو پھر آپ کو اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا اللہ اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بروز قیامت بد نگاہی کرنے والوں کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ راستوں میں بیٹھنا چھوڑ دو یا پھر راستوں کے حقوق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری مجبوری ہے راستوں میں بیٹھنا، بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو راستوں میں بیٹھنا ہماری مجبوری ہے، آپ ہمیں راستوں کے حقوق بتا دیں تاکہ ہم راستوں کے حق ادا کریں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راستوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، نمبر 2 سلام کا جواب دینا، نمبر 3 برائی سے منع کرنا اور نیک کام کی تبلیغ کرنا، دعوت دینا، اور نمبر 4 فرمایا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ تو نگاہ کی حفاظت کرنا یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس میں درجنوں فرامین موجود ہیں، میں آپ کو مختصر کر کے سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عبادت میں لذت محسوس ہو، درود شریف کی برکات حاصل ہوں، اور آپ کو دیگر اذکار میں لذت محسوس ہو، اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں، تو پھر آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہوگی۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے درود شریف پڑھنے بیٹھنا ہے تو بس اس طرح نہ ہو کہ آپ کا خیال کسی اور طرف ہو اور آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس طرح نہیں۔ آپ جس طرح آپ کا جسم حاضر ہے، آپ زبان سے درود شریف پڑھ رہے ہیں اور جسم قبلہ رخ ہے، اسی طرح آپ کا ذہن و گمان اور آپ کی فکر وہ بھی مدینہ شریف کی جانب مبذول ہونی چاہیے۔ آپ کا ایک تعلق استوار ہونا چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کم از کم آپ کا وہ تصور یہ ہو کہ سامنے گنبد خضرا ہے اور میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھے یہ بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ میں نماز میں کس طرح خشوع اور خضوع حاصل کروں، تو میں نے اسے عرض کی کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھ کے مسکراتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ ان لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو نماز کے لیے صفیں درست کرتے ہیں۔ تو میں نے اس سے عرض کی کہ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس نیت سے کھڑے ہوا کرو اور صفیں درست کیا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، تو پھر دیکھنا نماز میں خشوع اور خضوع بڑھے گا، کیونکہ توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ تو اسی لیے جب بھی آپ درود شریف پڑھیں نا، درود شریف پڑھیں تو آپ کی توجہ مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف ہونی چاہیے، اور آپ کا پکا یقین ہونا چاہیے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کر رہا ہوں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ درود پہنچ رہا ہے۔ اس لیے توجہ کے ساتھ، ایک صحابی تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تھے، بڑا سونا وہ قرآن پڑھتے تھے۔ تو ایک دن وہ گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا راستے سے گزر ہوا، تو علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں ان کے قرآن پڑھنے کی آواز پڑی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ٹھہر گئے
اور ان کا قرآن پڑھنا سنتے رہے. کچھ دیر کے بعد آپ رخصت ہو گئے، چلے گئے. پھر آپ کی اس اپنے غلام سے ملاقات ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلام، تو بڑا سونا قرآن پڑھ رہا تھا. تو آپ کہ اس غلام نے کیا عرض کی یا رسول اللہ، اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ آپ باہر کھڑے سن رہے ہیں تو میں اور سونا کر کے قرآن پڑھتا. تو آپ جب بھی درود شریف پڑھیں اس یقین کے ساتھ کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف فرشتے پہنچا رہے ہیں، بلکہ بعض روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود شریف پہنچتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، بالکل تصور مدینہ بنا کر آپ درود شریف پڑھیں، اہتمام کریں. یوں سمجھ لیں کہ مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہوں، گنبد خضرا سامنے ہے، اور میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور کی بارگاہ میں درود شریف پیش کر رہا ہوں. اس کامل یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی تو 313 مرتبہ پڑھنا ہی ہے اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے. لیکن آپ نے یہ کرنا ہے، کام جو کرنے والا ہے وہ یہ کہ آپ نے صحیح مخارج کے ساتھ درود ابراہیمی کو پہلے یاد کر لینا ہے. آپ کوشش کریں کسی عالم دین کو، کسی اچھے قاری کو آپ درود ابراہیمی ایک مرتبہ سنا لیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کی کوئی غلطی ہو، کوئی اس میں اونچ نیچ ہوتی ہیں، بہت زیادہ کمزوریاں ہوتی ہیں مخارج کے حوالے سے، ادائیگی کے حوالے سے، تو وہ دور ہو جائے. تو پھر صحیح مخارج کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیں. اور دیگر اذکار بھی اس حوالے سے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ مخارج کا درست ہونا یہ بہت ضروری ہے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ مخارج درست نہیں ہوتے اور لوگ ادائیگی کا خیال نہیں کرتے، وہ معنی ہی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ثواب کی بجائے الٹا بندہ گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ درود ابراہیمی آپ نے کسی اچھے قاری صاحب کو، کسی عالم دین کو ایک مرتبہ ضرور سنانا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ حضرت اس میں اگر میری کوئی غلطی ہے تو وہ ضرور بتائیں تاکہ میں درست طریقے سے درود شریف پڑھوں. یہ ضرور آپ نے کام کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اور اسی طرح نماز بھی پڑھتے ہیں، دیگر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی مخارج میں، ان کی ادائیگی میں بہت زیادہ کمزوریاں ہوتی ہیں، بلکہ بعض صورتوں میں تو معنی ہی فاسد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے. تو ضرور کسی اچھے قاری صاحب کو، کسی عالم دین کو وہ سنائیں تاکہ اس میں کوئی غلطی ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی نقص ہے، وہ دور ہو جائے اور آپ صحیح اور درست طریقے سے درود ابراہیمی پڑھنے والے بن جائیں. اس کا ضرور اہتمام کریں، ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوتا ہے. چوتھا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب بھی درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے اس سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیگر آپ کام کاج پہلے ختم کر لیں، مکمل کر لیں، اس کے بعد آپ بیٹھیں. ٹھیک ہے نا، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، ہو سکے تو اچھا لباس پہن کر. آپ دیکھیں نا، آپ کس کی بارگاہ میں درود شریف پیش کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آپ درود شریف پیش کرنے جا رہے ہیں. تو جتنا آپ اچھے طریقے سے جائیں گے، خوشبو لگا کر، اچھا لباس پہن کر، اہتمام کر کے آپ جائیں گے، تو اتنا ہی وہ قبولیت کے مقامات کو جلدی پہنچنے کا سبب بنے گی. ٹھیک ہے جی. اس لیے اہتمام ضرور کریں. تو یہ 4 کام آپ نے ضرور کرنے ہیں. پہلا کام کیا، میں آپ کو پھر مختصر کر کے سمجھا دیتا ہوں. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے. دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے مخارج کی ادائیگی درست کر کے پھر آپ نے درود شریف پڑھنا. اور چوتھا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اہتمام کے ساتھ باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر آپ نے 11 دن 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، آپ کی حاجت پوری ہوگی. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں درود ابراہیمی کے اور دیگر جتنے بھی اذکار میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کر رہی ہیں، اللہ سب کو اس کی برکات عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین.